जर्नलिस्ट आया इस फील्ड में, वो ये समझता है कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग साफ़ी हैं वो हमारा असासा है, वो हमारी एक अंजुमन है। हमें अपने बुज़ुर्गों से, बुज़ुर्ग साफ़ियों से सीखना चाहिए। यहाँ डॉक्टर बदूद कुरैशी साहब बैठे हैं, मौसूद रज़ा साहब बैठे हैं, हाजी नवाज रज़ा साहब हमारा असासा है। इन जैसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए, जो कि नहीं है, बदकिस्मती से नहीं, क्योंकि हमारे तो ये लीडरान है इसलिए हम इनकी कदर करते हैं, लेकिन जो जिनके लीडरान नहीं है वो कुछ भी नहीं समझते। जिस तरह दीगर जो ग्रुप है उनके लीडरान को हम कुछ नहीं समझते, हम कहते हैं हम हैं, वो कहते हैं हम हैं। इस तरह हमारे जो बुज़ुर्ग साफ़ी हैं, हमें अपने बुज़ुर्ग साफ़ियों की तक़लीद करनी चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए और साफ़ सुथरी और बेबाक साफ़त करनी चाहिए। ना कि मौजूदा दौर में कोई SHO लग जाए किसी थाने में तो हमारे दोस्त अहबाब गुलदस्ता देने पहुँच जाते हैं, तो हमें ऐसी साफ़त से ग्रेज़ करना चाहिए। तो नहीं, कलम की ताकत बोलती है जी, अगर आपका कलम सही है तो आपके सारे काम हो जाते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे मलिक मुमताज़ साहब की मग़फ़िरत फरमाए। और हमने उनकी जो अदबी जो सलाहियतें थी या फिर बात उसके हवाले से हमने एक अदबी सारा शुरू किया नस्टीन के नाम से, इसको वो प्रैक्टिकली वो चलाते थे और एक पब्लिशिंग हाउस बनाया इसकी किताबें और ख़ासतौर पर जो उनके गुजरात के मुताबिक उसमें मेन स्ट्रीम हुई थी। और मैंने उनकी जो सीरत पे जो काम था उनको मैं बड़ा इंसिस्ट करके मैंने कहा कि आप सीरत पे किताब लिखें, तो वो कभी वो ये माना कभी मैंने कहा नहीं आपको लिखनी पड़ेगी ताकि मैं ये कह दूँ कि मैंने मुमताज़ साहब से ये किताब लिखवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुलकुल कुरान के नाम से सीरत पे किताब लिखी जो हमने छापी। एक उनके ज़ाती वो उस पर एक हाकिम वक्त के ज़माने में वो उन पर इतना एतमाद करते थे नहीं, उन्होंने अपना ये मलिक साहब की बात कि वो कहते हैं कि उन्होंने अपना जो एक पैड था ऑफिशियल जो प्रेस्टिज पेपर पे होता है वो उनके हवाले किया हुआ था कि जो भी किताबें उनके पास जाती थी उनके ऊपर वो उसको एक्नॉलेज करते थे कि हाँ आपकी किताब मिल गई और आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और खासतौर पर उन्होंने दिलचस्प पहले ये कहा कि कहता मैं उनको खोल के ऐसे करता था सभा नंबर 160 खोल दिया, तो मेरी खास तौर पर सभा नंबर 160 पे जो आपने ये लिखा है वो बहुत जबरदस्त है। कहता वो आदमी को कॉलेज में लेके किताब फिरता था कि देखो ना सिर्फ पढ़ी है बल्कि हमारा लिया है किताब मेरी से इसमें, तो वो इतना एतमाद था उनको मलिक मुमताज़ मालिक साहब से किसी DGIS के पे उन्होंने नहीं किया और किसी और के था ये भी उनकी शख्सियत का है। जी सबसे आखिर में नायक हमारे अखबारात और जो जरीदे थे उनकी तकसीम भी इसी बुनियाद पे, एक गाने दायां बाजू उसे कह लीजिए और एक गाने बायां बाजू, वो भी बहुत जरिए हमारे सहाफ़ी थे, कुछ नाम आपने लिए। और खैर दायां बाजू को हम तो जाकर उनके कदमों में बैठते थे यूनिवर्सिटी से और हमने सीखा बहुत, खासतौर पर अल्ताफ़ सिंह कुरैशी साहब, रहमान शाही साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं। खैर ये बात आगे बढ़ी और मुमताज़ इकबाल मलिक साहब भी हमारी तरफ उस ज़माने में ज़िंदगी में आप कह लीजिए जसारत था। असल में जब मलिक साहब ISPR में दाखिल होने की बात हुई तो मैं लाहौर पोस्टेड थी और तो हमने जो बात सुनी कि ब्रिगेडियर तफज़्ज़ुल सिद्दीकी, उस ज़माने में ब्रिगेडियर एक्चुअली ISPR में ऐड होते थे, अब तो माशाल्लाह अगर मुझे इजाज़त है तो ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, दो मेजर जनरल्स हैं, 6 ब्रिगेडियर्स हैं और हर बड़े शायद बहरहाल फिर बात किसी और जाने चली जाएगी। और आज मैं भी तकरीबन 3 माह के बाद मैं कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूँ
تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے میں سیدھا جاؤں کہیں اور جاؤں. تو بات یہ ہوئی کہ اگر میں اس کمیٹی کا ممبر ہوتا تو میں سخت مخالفت کرتا کہ ممتاز اقبال ملک صاحب کو ISPR میں یا ہلال کی عدالت دی جائے، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کی یہ لیول کا کام نہیں جسے ہم کسی زمانے میں ہفت روزہ ہلال کام کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ رسالہ تھا جس میں ایک زمانے میں وہ شخصیات تھیں جن کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ نے مسلح افواج کی جو ابلاغی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. ملک صاحب ایک نظریاتی صحافی تھے اور انہوں نے جب وہ ہلال میں تشریف لائے تو انہوں نے نظریاتی بنیاد اور صحیح تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ کوشش کی کہ اس جریدے کو ایک بھرپور نظریاتی جریدہ بنایا جائے تاکہ ہماری جو ٹروپس ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں، آفسرز ہیں، اور خاص طور پر ضیاء اللہ کے زمانے میں فوج میں بھی یہ ایک رواج بڑی تیزی سے آیا. جیسے آپ دایاں بازو کو کہہ رہے ہیں، ہماری جو فوج ہے وہ برٹش آرمی کی ٹرینڈ ہے. اس میں اس طرح بائیں بازو کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا جو عام فہم میں بات کرتے ہیں. لیکن ملک صاحب سے پہلے اکرام قمر صاحب نے بھی اس میگزین کو بنایا اور کافی کیا. وہ بیمار ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد نصیر غوری صاحب آئے جو نوائب وقت تھے. پھر ممتاز ملک صاحب آئے. ممتاز ملک صاحب کی جو شخصیت تھی اس کے جیسے میں نے عرض کیا اس میں جو ہفت روزہ تھا نا وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا. رات اب وقت بھی کافی ہو گیا ہے، مغرب کا وقت بھی قریب ہے. میں جناب حاجی نواز رضا صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مغیر صاحب نے، محمود صاحب نے اور کرنل صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، باقی سب حضرات نے بہت سے پہلے ہمارے سامنے، خالد صاحب نے بھی، محسن صاحب نے بھی. تو میرا جو ممتاز اقبال ملک صاحب کے ساتھ تعلق تھا تقریباً 50 سال پہ محیط ہے. وہ اس طرح کہ میرے بڑے کزن کرنل صابر صاحب، ان کے بیچ میٹ تھے کرنل عصمت صاحب، آپ کے ان کا بہت آپس میں تعلق تھا جس کی وجہ سے پھر ممتاز صاحب سے ایک تعلق بن گیا. پھر اس کے بعد میں لاہور آیا، پنجاب یونیورسٹی میں تھا، اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا. تو وہ زندگی میں اور اس سے پہلے مختلف اخبارات میں تو ایک بہت ہی ایک ذاتی اور بڑا ایک قرب والا تعلق پیدا ہوا. پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں کبھی وہ خوشاب سے، سون سکیسر سے تھے، عبدالقادر حسن مرحوم بھی وہیں سے تھے، اور ہمارے امیر ضلع تھے کرنل اقبال صاحب مرحوم، وہ ان کے ماموں تھے یا کوئی عزیز تھے ان کے. پھر ممتاز اقبال ملک صاحب کے بھائی صوبائی سیکریٹری بھی رہے. یعنی اس اعتبار سے کئی طرح کا ایک تعلق ثقافتی بھی اور خاندانی بھی، اور ان کی جو ایک مسلسل محنت تھی اس کی بنیاد پر ایک بڑا گہرا تعلق تھا. ممتاز اقبال ملک صاحب کو جس چیز نے ممتاز کیا ان کا نظریاتی ہونا، اور پھر ان کے اندر ایک جمہوری جو روایات ہیں وہ رچی بسی ہوئی تھی کہ بات سننا بھی اور ڈٹ کے اپنی بات بھی کرنا، اور پھر لکھنے میں بھی اس کا اپنا ایک حق ادا کرنا. پھر وہ کلمے محاذ پر بھی ایک مجاہد بھی تھے اور جہادی بھی تھے، اور ہر اعتبار سے مزاحمت کی کوئی نہ کوئی ایک نیا رخ نکال لیتے تھے. اس اعتبار سے ان کی شخصیت میں یہ ایک ایسی ہماگیریت تھی کہ جس کی بنیاد پر ان کو ایک بڑا مقام ملا. پھر شخصی طور پر بھی ایک درویش انسان تھے، خدا مست تھے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت اور عشق تھا، درود پاک پڑھتے رہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے کے ساتھ ان کے اندر جو ایک رقت اور ایک تعلق جو پیدا ہوتا تھا وہ بھی ایک دیدنی ہوتا تھا، اور وہ بھی ایک بڑا مثالی تھا۔ پھر لاہور میں رہتے ہوئے بنگلہ دیش نامنظور تحریک تھی، ختم نبوت کی تحریک تھی، اور جس پرچے کا ذکر ہو رہا ہے زندگی کا، پھر آذان کا جو بندشیں ہوئی اور بڑی تعداد میں ان کی اشاعت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں الطاف قریشی صاحب کا، مجیب الرحمان شامی صاحب کا اور ان لوگوں کا ایک کردار تھا، لیکن ممتاز اقبال ملک صاحب کی جو تحقیقی رپورٹ ہوتی تھی اور ایک انویسٹیگیشن جرنلزم میں بھی وہ ایک بڑا ایک لیڈنگ رول رکھتے تھے کہ بھی ایک بات کی تہہ تک پہنچنا، مسئلے کو سمجھنا اور مسئلے کو سمجھانے کا اہتمام کرنا، یہ ان کی طبیعت میں ایک بہت ہی شاندار تھا۔ پھر ایک وسیع مطالعہ تھا، یہ نہیں تھا کبھی وہ بس کوئی ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھ کے یا اس پر کوئی رائے بناتے، لیکن پڑھتے بھی تھے اور مطالعے کا ذوق بھی تھا، اور پھر اچھی چیز کے حوالے سے وہ دوستوں کو بھی آگاہ کرتے تھے کہ فلاں چیز پڑھیں یا فلاں کتاب پڑھیں، اس میں فلاں چیز اچھی آئی ہے۔ اسی طرح ان کے اندر جو ایک تحقیق کا ذوق تھا، یہی وجہ تھی کہ بھی جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی جو ہمارا ایک ذاتی تعلق تھا وہ لازماً دوسرے تیسرے دن چوتھے دن فون ضرور کرتے تھے، اور فون میں جماعت کا کوئی اچھا کام تو اس کی تحسین کرنا، اور اگر کوئی ایسا کام کہ جس پہ ان کو اعتراض تھا یا ان پہ تحفظ تھا اس کو بھی بڑے سلیقے سے پیش کرتے کہ بھی یہ ایسا نہ کریں، یہ ایسا نہ کریں، یہ جماعت کا یہ مقام نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے بھی ایک بڑی فریفتگی تھی، بڑی ان کے ساتھ وابستگی بھی تھی، لیکن ظاہر ہے کہیں غلطی ہوتی، کہیں غلط اقدام ہوتا تو اس کا بھی ایک پورا محاکمہ کرتے اور اس کے بارے میں بھی ایک پورے ذوق شوق اور پوری محبت کے ساتھ اپنے پیغام کو منتقل کرتے۔ پھر اسی طرح جتنا میں جانتا ہوں کہ وہ پورے صحافتی حلقے میں بھی ایک بڑا قابل احترام اور ایک بڑا باعزت مقام ہوتا تھا۔ ایک پیدل چلنا اور مسلسل سفر کرتے رہنا، پھر ایک مشقت کے ساتھ اپنی پوری صحافتی زندگی کو پورا کرنا، اور اسی طرح مختلف مجالس کے اندر خاموشی سے بھی بیٹھ کر اس میں سے چیزوں کو اخذ کرنا، یہ ان کے اندر ایک بڑا ہی شاندار تھا، اور جس کے پھر بات بھی پورے دھڑلے سے کرتے، پھر جس سے ان کی نہیں بنتی تھی اس کی بھی الحمدللہ گھر تک پہنچا کے آتے تھے، اس میں بھی وہ کمی نہیں چھوڑتے تھے، اور پورے طریقے سے ہر چیز کو وہ اسی طریقے سے سنبھالتے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں جب ممتاز اقبال ملک صاحب کا عروج تھا اور ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ان کا ایک بڑا مقام اور اتھارٹی مانا جا رہا تھا، اور اس میں جو ان کی رپورٹس ہوتی تھیں واقعتاً اس سے بہت کچھ سمجھنے پڑھنے کا موقع ملتا۔ پھر اچانک لوگوں نے اشاروں کنایوں میں بات شروع کی کہ بھی ایک بڑا ہی معتبر صحافی آزاد صحافت کے میدان کو چھوڑ کے غلام صحافت کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں آئیں، پھر اچانک جو ہے کہ پتہ چلا کہ ممتاز اقبال ملک صاحب حالات کو پیارے ہو گئے ہیں، اور پھر یار لوگ جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بھی کئی بیک گراؤنڈ تھے اور کئی چیزیں موجود تھیں، اور کوئی مشورہ بھی اور کوئی آپس میں ہمارے ساتھ بات چیت بھی دوست بھی موجود ہوتے تھے بعد میں، یعنی ایک بیٹھ اپ کی صورت بن گئی، دوستوں کا آنا، لوگوں کا آنا، لمچر کرنا، پھر ان کا جو چائے پلانے کا یہ سارا ایک سلیقہ تھا،
اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جیسے ایمان تقویٰ اور جہاد مانڈو ہے تو حلال کو بھی ویسا ہی بنا، لیکن ایک بڑے خوش مزاج آدمی تھے اور ان کے اندر ایک مذاق کا بھی ایک خاص نوعیت تھی. مجھے یاد ہے لاسٹ نسل میں ڈاکٹر آپ کے پاس ہی ہم بیٹھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کتاب میرا والا کینٹ تک کی سب سنا، میرا والا کینٹ تک کی سب سنا بیٹھ کرتے ہوئے لیکن پھر آ کر انہوں نے کروا لیا. جو مجھے یاد ہے کیونکہ وہ اس طرح ویکینڈ میں وہ آپ کی گاڑی تھی یا کسی کی گاڑی تھی اس کے ساتھ میجر جنرل صاحب کی کوئلیا گاڑی میں تھی اور گاڑی سے ٹکرا گئی. ڈرائیور نے اتر کہا کہ یہ اسٹاف گاڑی ہے، 1,500 کی گاڑی ہے. میجر جنرل صاحب کی اہلیہ نے شاید یہ کہا کہ ایک تو مصیبت پڑ گئی ہے کہ یہ فوجیوں نے کینٹ میں گند ہی بڑا ڈال دیا. مجھے اس وقت کی یاد ہے ملک صاحب نے بار بار کہا بھی یہ وہ کیا بات ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی. اسی طرح جو کو ایک بریکٹری ہوتی ہے ان کا ایک تعلق بھی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وقار حسن قریشی صاحب کا، مجیب الرحمان شامی صاحب کا، پھر مجید نظامی صاحب کے ساتھ بڑا ایک شاندار تعلق تھا اور ایک محبت والا تعلق تھا. اور نواز رضا صاحب کے ساتھ ان کا طویل مدت تک بہت ہی ایک میں تعزیت کے لیے جب بھی پھر راجی صاحب کے یہاں میں نے کہا کہ نہیں ضرور ملاقات ہوگی اور وہاں بھی ذکر ان کا ہوتا رہا. لیکن پھر اسی طرح جو چودھری غلام جیلانی مرحوم تھے وہ عبدالرضا ایشیا کے ایڈیٹر بھی رہے، دانشور بھی تھے. ممتاز اقبال ملک صاحب تو ان کے ساتھ بھی ایک بڑا حیاتی تھا. پھر اسی طرح ظفر اللہ ملک صاحب جو اردو ڈائجسٹ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی رہے، پھر ایڈیٹر بھی رہے، ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا ایک گہرا تھا. پھر ایک آئین عبدالرضا تھا بیگ صاحب بڑے نظریاتی صاحب تھے، ان سے بھی ایک بڑا گہرا تھا. اقبال ملک صاحب بند کرے ان کے لیے اس نشست کا اہتمام کیا ہے. حقیقت میں موت تو ایک درس ہے، وہ نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر شخص میں چکھنا ہے، لیکن موت اسی صورت میں درس ہے کہ جو اچھا آدمی ہے، اچھی شخصیت ہے، اس کا اچھا کردار ہے، اس سے ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جس کی وجہ سے اس رخصت ہونے والے کو اللہ نے عزت اور مقام دیا ہے اسی سے بات کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال آپ سب اس وقت تو بہت سارے سینئر حضرات بھی موجود ہیں، نئے حضرات بھی موجود ہیں. بہت سارے لوگوں نے ممتاز اقبال ملک صاحب کا ذکر کیا، ان سے ملے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جن سے ملنے کا مزہ آتا ہے اور بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. اشارے کنایوں میں ایسی بات کرنا، جیسے آپ نے کہا تھا کہ ان کی تحریر کے 2-4 ہفتوں کے بعد ہی سمجھ آتی تھی کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں. ایسی گہری بات کہہ دیتے تھے کہ بندے کو بعد میں سمجھ آتی تھی کہ ملک صاحب کیا بولنا ہے. بہت بہت شکریہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة یا اللہ کے ساتھ تمام ساتھ کے ساتھ یا اللہ میں دیات کے ساتھ کردار کے ساتھ یا اللہ فساد پھیل گیا ہے
ہمارے اپنے اعمال کی ہدایت، یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی اپنے آپ اپنا کوئی ذریعہ جو ہے وہ تلاش کرو، اور وہی ہوا الٹیمیٹلی وہ نکلے وہاں سے، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں بہت نمایاں رول جو ہے وہ اس میں پلے کیا۔ جہاں تک ان کے نظریات اور ان کے افکار کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اور اگر ان کی جو کوئی پرانی تحریریں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مارکا تبارہ قسم کے انٹرویوز بھی ان کے اس وقت وہ زندگی میں چھپے یا کسی اور شکل میں، ایک تو بلکہ کتابی صورت میں آصف بھلی صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے جو نوابزادہ نصر اللہ خان کا انٹرویو کیا تھا، اس کو تو کتابی صورت میں جو چھاپا گیا ہے، جس کو آج بھی نوابزادہ صاحب کی سیاست کے اوپر ایک سب سے مستند دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھے انداز میں شاید بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ اس کا محاکمہ کر سکیں، یا لیاقت بلوچ صاحب اپنی جو ان سے ملاقاتیں ہیں اس کے حوالے سے، میں انہی گزارشات کے ساتھ یہ تو میں تبرکن اس ملک صاحب سے متعلق محفل تھی اس میں آنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا، اور میرا یہ خیال نہیں تھا کہ مجھے کوئی اظہار خیال بھی کرنا پڑے گا۔